Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Shad Mahmood from Toronto, Canada. आज का टॉपिक, आज का उन्वान है पाकिस्तान में इस्तेहकाम, दुनिया में इस्तेहकाम। पाकिस्तान में इस्तेहकाम और दुनिया में इस्तेहकाम कैसे हो? पाकिस्तान के हाँ और ना में फैसले कैसे हों, इसको जरा समझने की जरूरत है। बहुत सारे माजी में स्कॉलर्स बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के हाँ और ना में दुनिया के फैसले, मगर कैसे, क्या ये मुमकिन है? आज का जो पाकिस्तान है, जहाँ पे बिदात आम है, कब्र परस्ती, मजार परस्ती, सूद हलाल और शराब हराम, और छुप छुप के शराब बिक रही है, नशा आम है, जैसे कि खबरों में नजर आता है, खबरों से और मीडिया से। बे इंतहा बेराह रवि है, बच्चियां महफूज नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्या वाकई ऐसा है? और अगर है तो हम इसमें से कैसे निकलें बाहर? उसका वाहिद रास्ता सिरातुल मुस्तकीम है। तो आइए हम देखते हैं दुनिया में पूरा और फिर पाकिस्तान, और कैसे हम इसको कैसे ज्यादा लें, कैसे आगे निकले। ग्लोबल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है? पाकिस्तान एक, यूं समझिए कि एक जर्रा है, एक कतरा है और समुंदर है दुनिया। जब इराक या अफगानिस्तान पे जंग मुसलत की गई, इराक पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और मिला नहीं कुछ, तो पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया डिस्टर्ब हो गया, सारी स्टेबिलिटी तबाह हो गई। कोई भी एक मुल्क तबाह होगा, बिगड़ेगा, तो उसके नेबरिंग और दुनिया, क्योंकि अब हम ग्लोबल दुनिया में रहते हैं, उसका असर आएगा। तो जब हम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमें ग्लोबल स्टेबिलिटी की भी बात भी जहन में रखनी पड़ेगी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली 45 डेज के अंदर इन्होंने रिजाइन दे दिया, और नया प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन हुआ है। कहाँ ब्रिटिश इंडिया पे राज करती थी, और अब इंडियन ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यूके में प्रोटेस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, दुनिया, यूके वाले परेशान हैं, यूरोप वाले परेशान हैं, पूरा यूरोप। और अब जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह कर मजीद बढ़ गए हैं। ये थोड़ा सा पुरानी पिक्चर है। फ्यूल प्रोटेस्ट 90s कंट्रीज, सिर्फ यूरोप और अमेरिका, ब्रिटिश और दूसरी जगह पे नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में 90 कंट्रीज में बेड़ा गर्क हो चुका है। ये जो ऑफिशियल जो बता रहे हैं, बाकी का सर्जिंग फूड प्राइसेस, हाउसिंग प्राइसेस की तो बात ही ना करें। 10 टाइम्स एटलीस्ट बढ़ चुके हैं प्राइस, आज से अगर 20 साल पहले देखा जाए। लोगों की तनख्वाह इतनी नहीं बढ़ी है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और जिन्होंने माजी में मकान बना लिया, अब सोच रहे आप उनके बच्चे आगे कैसे जाएंगे, कहाँ, किधर? जाहिर है जब फैमिली बड़ी होती है, मजीद घर चाहिए होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। रिस्क ऑफ ग्लोबल रिसेशन 2023 राइजेस एम स्टिमुलस रेट हाइक, ये इनकी न्यूज बता रही है कि रिस्क बढ़ रहा है, ग्लोबल रिसेशन 2023 में सर पे मंडला रहा है।
एशिया पैसिफिक विल लीड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023, ये तो कह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? 2023 will feel like a recession for many, IMF bonds in revised global network. एक तो अच्छी खबरें दिखा रहे हैं, जैसा यहाँ पे कहाँ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेकिन फिर ये खबरें क्या है? लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जब देखते हैं कि फूड बैंक में लाइन लगी हुई है, मुझे रिपोर्ट मिली, मेरी बहन ने रिपोर्ट किया है यहाँ, यहीं कनाडा में, टोरंटो में, कि उनके बराबर में सेल्वेशन आर्मी, वहां पे वो देखती रहती है, खिड़की से उनके नजर आता है। BMW, मर्सिडीज पे, दूसरी बड़ी लग्जरी गाड़ी पे आते हैं, आके फूड बैंक से ले रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं खाना अफोर्ड करता हूँ, क्योंकि मॉर्गेज हाई, रेंट्स रेट्स हर चीजें हाई, पेट्रोल गैस की प्राइसेस हाई, खरीदने के लिए जो खाने पीने की चीजें हैं उसकी प्राइस जो 2 साल पहले ही आज तकरीबन 3 या 4 गुना बढ़ गई है खाने की प्राइस। तो ये कब तक चलेगा सिलसिला? चाइना में घोस्ट टाउन है, या और भी मिल जाएंगे, ये मैं ना आपको मिसाल के तौर पे दी है। वहां पे बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, इंसान नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत प्राइस बहुत हाई है। और ये खबरें देखिए 14 अक्टूबर 2021 की, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। ये घोस्ट टाउन्स इन USA, वहां जाके आप देख सकते हैं। ये मैंने चंद एक दो तस्वीरें लगाई है यहाँ पे नीचे, मजीद बहुत सारे हैं। सिर्फ ये एक एरी घोस्ट टाउन एक स्टेट में है, बाकी कई और स्टेट में भी होंगे। हम क्या कर रहे हैं कल के मुसलमान, जो साइंस टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में सुपर आगे थे, आज क्या हो गया? हीरे काटने का तरीका ये ज्यादा अहम है या लोगों की जान बचाने का है? फिर तो यही है कि अल्लाह के काम पे अमल ना करने वाले वो तो गधे हैं। किताबें लाती हुई हैं, कुरान में आयत है, सूरा नंबर 62 आयत नंबर 5, दावत तबलीग कुरान की रोशनी में, कुरान से। ये मुसलमान की ड्यूटी है, हर मुसलमान की। कुछ पार्ट टाइम, कुछ कुछ जो है फुल टाइम। फुल टाइम स्कॉलर जो हैं वो लगे रहे, लेकिन पार्ट टाइम जैसे मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, हर एक का फर्ज है। जो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वो करें। और जो नहीं, कम से कम जो कुरान की रोशनी में हिदायत बातें बता रहे हैं, उनको आगे तो फॉरवर्ड करें, नहीं तो अल्लाह की पकड़ भी होगी। कुछ तो करें। मेरे वेबसाइट पे हजारों आर्टिकल हैं, वीडियोस भी मैंने चंद एक साल से शुरू की हुई है। ग्लोबलाइजेशन, सरातुल मुस्लिम, उम्मा रिफॉर्मर, हर एक मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी चीजें। इंटरफेथ क्रिश्चियन मुस्लिम फोरम, एक 71 सेशन हम करवा चुके हैं कोरोना से पहले। और पिछले साल से मैं हेवनली कल्चर वर्ल्ड पीस शिकागो ब्रांच, जिनका हेड ऑफिस साउथ कोरिया में है, और मिलियंस मिलियंस लोग उसमें शामिल हैं, बड़े बड़े रिटायर्ड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दुनिया के, वो भी उसके बारे में बताते हैं उनके कॉन्फ्रेंस में आते। हमारा विजन 21st सेंचुरी बियॉन्ड होना चाहिए। जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जाओ, दुनिया हमें दुआएं दे, गालियां दे। रिफॉर्मर मेरी बुक, और भी कुछ बुक्स हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं। अल्लाह ने कहा इंसाफ पे कायम हो जाओ, खा वो तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार, तुम्हारे अपनी औलाद के खिलाफ हो, इंसाफ होना चाहिए कुरान के मुताबिक। इंसाफ करो, वरना हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई, क्योंकि बाकी का जुर्म खामोश रहना था। खामोशी भी एक जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। इंसाफ करें, रोड ब्लॉकर्स हटाएं। कोई ऐसी रोड ब्लॉकर ही ना हो कि कोई चीज अरेंज करने की जरूरत हो ताकि उनको देखने में आसानी, मतलब ये एक प्रैक्टिकली कहीं पे भी किसी इसमें भी हो, कोई रोड ब्लॉकर चीज तो नहीं है, रोड ब्लॉकर ना बने।
جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں. ورنہ پھر نوح علیہ السلام کا عذاب آتا ہے جیسا آیا اس طرح کا، یا عوام اٹھ کھڑی ہو، تبدیلی ہو، ابھی نہیں تو کبھی نہیں کی بنیاد پہ. اور کل کس نے دیکھا ہے؟ ڈینیل ریولیوشن سری لنکا کا آپ دیکھ لیں. ورنہ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، سونامی ہو، مسلمان نام نہاد ہے. انڈونیشیا میں دیکھ لیں لاکھوں لقمہ اجل بن گئے. ارتھ کویک آیا 2005 میں کشمیر پہ، مسلمان ہی زیادہ ہے، 95% تو مسلمان ہی اس میں ہلاک ہوئے، ہندوؤں کا تو برائے نام. کیوں؟ سیلاب آیا پاکستان میں 2022 میں. کہیں نہ کہیں ہماری غلطی تو ہے. ہم جب صحیح ہوں گے جب نہ دنیا کے ہاں فیصلے ہمارے ہاں اور نہ میں ہوں گے. جب ہم ہی غلط ہوں گے تو اللہ کی عذاب آئے گا کہ اللہ کی رحمت آئے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پورا ڈائریکشن دیا ہوا ہے، اپنے گھر میں آؤ، فرنٹ ڈور سے آؤ، وضو کا طریقہ، تعلیم کا طریقہ. ورنہ ظالم حکمران بھی بیٹھ جاتے ہیں. آج دیکھ لی کیا حال ہے. غریب بیچارے مر رہے ہیں، پرسان حال نہیں ہے. اللہ نے دعا بھی اتارا ہے، دعا بھی طریقہ. دعا طریقہ جو ہے مل کے ہے. جس نے یہاں ایک جان بچے اس نے ساری دنیا بچائی. لیکن کیا پتا اس ایک جان بچانے کے لیے صرف ایک آدمی کی نہیں، پورے قوم کی ضرورت ہو، پورے قوم مل کے کرے نا. ورنہ تو انسانیت کے دشمن لگے ہوئے ہیں. 500 ملین ہیومینٹی بچائیں گے، یہ 8 بلین 8.5 بلین میں سے کیا مطلب ہے؟ باقی 8 بلین کہاں جائیں گے؟ 7.5 بلین. اور اگر پاپولیشن 10 بلین ہو جاتی ہے تو باقی 9.5 بلین کہاں جائیں گے؟ قرآن میں ہر چیزیں بیلنس سمیٹری طریقے سے بتائی ہوئی ہیں، سائنٹیفک میریکلز بھی ہیں. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں آپ میریکلز بھی بہت ساری نظر آئیں گی، نشانیاں ہیں قرآن میں. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس کو خود خیال نہ ہو. قوم کو اٹھنا پڑے گا، قوم کو بدلنا پڑے گا قرآن کی روشنی میں. جب تبدیلی آئے گی پریکٹیکل بدلنا پڑے گا، زبانی کلام ہی نہیں. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، 100%، 99% نہیں، 99.9% نہیں، 100%. سنی سنائی باتوں کو نہ کریں، اللہ کی باتوں کو ہم کریں. علماء حق قرآن کی روشنی میں ذکر اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے آیت کی روشنی میں آج کا حل بتاتے ہیں. اور علماء سو قرآن سے ہٹ کر ذکر ابو ہریرہ سنی سنائی باتیں بتاتے ہیں. اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. عذاب آتا ہے، فرعون پہ بھی آیا، فرعون کی قوم پہ بھی آیا، اور بھی جگہ. ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے. قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اللہ اور رسول، اس کے رسول اور حکمرانوں کی بات مانو. اور جہاں پہ کوئی پتہ چلے گا، فیل ہو کہ یہ اختلاف ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں، تو واپس اللہ اور رسول کی طرف آؤ، یعنی کہ قرآن کی طرف آؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آخری جو بک دی ہے وہ قرآن دیا ہے. صحابہ، جتنے بھی صحابہ آخر وقت تک ایک بھی صحابہ زندہ تھے، قرآن ہی تھا، صرف قرآن، قرآن ہی ہدایت کی. اور اس وقت تک مسلمان آگے بڑھ رہے تھے. جو ہی سنی سنائی باتیں شامل ہونے ہوئی ہیں مسلمانوں میں، بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. ضرور ایسے لوگوں کی راہ پہ چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اور وہ خود راہ راست پہ ہیں، خود صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور معاوضہ نہیں لیتے ہیں. دونوں باتیں ہونا ضروری ہے ایسے لوگوں کو، پھر ان کی باتیں ان کے اوپر چلے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، بنے اور ہم تمام انسانوں کے ہدایت کے لیے کتاب ہے. قرآن اللہ کا رسول کا قول بھی ہے، کیونکہ مسلم کے منہ مبارک سے ہم تک پہنچا. مسلم نے اس پہ 100% عمل کیا. یہ سنت رسول، سیرت النبی بھی کی کتاب قرآن ہے. اسی طرح یہ قصص الانبیاء، انبیاء کے حالات ہے، یہ پروٹیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے. فاطمی خلیفہ 909-1171 اس زمانے میں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ تھی اس زمانے کی، اور امپلیمنٹڈ بائی رومن امپائر تھی. اور انہوں نے کیا کیا تھا، ایک تو اینشین پرشین امپائر سے اس سائڈ سے لکھوانا شروع کیا، لکھو لکھو حدیثیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو عربی آتی نہیں تھی. وہاں پہ لکھو بتاؤ تو
مان جاتے تھے لوگ. جب ساری کتابیں اکٹھی ہوگی, بن گئی, تیار ہوگی, اب ان کو پروموٹ کہاں سے کیا جائے؟ تو یہ جہاں پہ ان کی حکومت تھی فاطمی خلاف, جس میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے, لیکن پروموٹ کرتے تھے کیرو, ایجپٹ, الازہر یونیورسٹی تھے اس زمانے میں. اور سارے خرف مسائل وہیں سے شروع ہوئے. مسلمان قرآن سے ہٹے, پھر دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے پھر تباہی پھیری ہے, اٹھنے کا نام نہیں, بگڑتے جا رہے ہیں, ہارتے جا رہے ہیں, پستے جا رہے ہیں, چوٹیوں کی طرح مسلے جا رہے ہیں. فاطمی خلیفہ کا لنک کروسیڈر سے تھا. کروسیڈر اس زمانے میں رومن امپائر تھے. اس کی ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب میں موجود ہے, دیکھیں آپ, پتہ چل جائے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے, انہوں نے فاطمی خلیفہ کو شکست کی 1171, اور پیرل میں انہوں نے قرآن اسٹارٹ کرایا, کیونکہ ڈی این اے اتنا خراب ہو چکا تھا. وہ اچانک ہر چیزیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, کیسے اب جو جس کو وہ باپ دادا کو ایک زمانے سے سنتے آ رہے ہیں, وہ اچانک وہ کیسے وہ 200 سال 250 سال کے بعد 1171 میں 262 ایئرس میں ڈی این اے خراب کیا انہوں نے فاطمی خلیفہ نے. اب الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, آنکھیں کھول رہے ہیں, جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے. حل ہے قرآن میں, پوری دنیا کو ٹھیک کرنے کا حل ہے. ہم 3 فیز میں ہم دنیا ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ سب بھی قرآن سے آئیڈیا لے کے ہم نے لکھا ہے, اور یہ کوئی ہنڈریڈس آف گلوبل آرٹیکل کے نچوڑ ایک سمری ہے. اللہ اور رسول کی بات مانو, اور ان کے اور حکمرانوں کی بات مانو, اور کہیں بھی اختلاف ہو فوراً اللہ اور رسول کے, یعنی کہ قرآن کی طرف, صرف قرآن کی طرف لو. یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو, جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی اذان دی جائے تو تم ذکر اللہ کی طرف, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کہا ہے. اور خرید و فروخت چھوڑو, اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ذکر اللہ, ذکر ہے وہ رہنا نہیں, سنی باتیں نہیں, فیری ٹیلز نہیں, قصے کہانیاں نہیں. ذکر اللہ یعنی کہ اللہ کے آیات اور اس کی روشنی میں آج کے حالات ہم کیسے اس مصیبت سے باہر نکلے. شرک, بدعت اور بے تہب پھیلی ہوئی ہیں برائیاں, ان سے ہم کیسے باہر نکلیں؟ جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے تو ہم ایک کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہوں گے. مسجد کا ممبر اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں اللہ کی بات ہے, اللہ کا ذکر اللہ ہونا چاہیے, ورنہ یہ منافقت ہے. اور مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے منافقت, اس کی بہت بڑی پکڑ ہے. اور جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری جان بچائی. فرقہ پرستی سے باہر نکلے, یہ شرک ہے, اسلام سے خارج ہے. جو فرقوں میں بٹ گئے اس کا اسلام میں حصہ نہیں ہے. اللہ کے نام میں خرچ کریں, چیریٹی خرچ کریں. جس کے پاس علم ہے علم پہنچائے, جس کے پاس پیسے ہیں پیسے سے خرچ کریں, جس کے پاس یہ طاقت ہے, قوت ہے, صحت ہے, وہ جن کی صحت نہیں ہے, مجبور ہے, طاقت نہیں ہے, ان کی مدد کریں. جس سے جو ہو سکتا ہے وہ مدد کریں, اور جو اچھی باتیں ہیں اس کو آگے فارورڈ بھی کریں, اس کا بھی اجر ہے. غریب کیسے پس رہے ہیں, حج پہ حج لوگ کر رہے ہیں کہاں, اور حاجی سے نہیں اب الحاج ہو گئے ہیں, یہ بہت سارے حج کر لیے, اور غریب یہاں پس رہا ہے. ایسا حج کا کیا اللہ تعالیٰ کے پکڑنی ہوگی؟ اگر آپ نے ایک حج ایک عمرہ کر لیا, پھر مزید حج پہ حج پہ. اگر آپ کا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے اور آپ حج پہ آ رہے ہیں یا عمرہ پہ جانے ہیں, خواہ وہ پہلی مرتبہ ہو, شاید ایسا حج عمرہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو. پہلے سب سے پہلے فرض ہے غریبوں کی جان بچائیں, مسکینوں کی جان بچائیں, دکھی انسانیت کی جان بچائیں. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ڈنڈی مار نہیں, 99% نہیں, چیری پیکنگ نہیں, 100%. گلوبل اسٹیٹس آف پیس کے سوچے, ویژن ہمارا 21 سینچری اینڈ بیونڈ ہونا چاہیے. زندگی میں کوئی ایسا کام کر جاؤں دنیا ہمیں دعائیں دے, گالیاں نہیں. ملٹی فیتھ کمیونٹی سینٹر, اگر جہاں مکس اپ کمیونٹی ہے وہاں پہ چرچ, گردوارا, مسجد, مندر, سینیگاگ, ٹیمپلز, چائنیز ٹیمپل, بدھا ٹیمپل, اور یہاں پہ سیکورٹی کا نظام بھی بڑا اچھا ہو سکتا ہے.
سب ایک جگہ پہ ہوں گے، گورنمنٹ کی سیکورٹی اور انتظامات، اور ایک کمیونٹی سینٹر میں ایک کمیونٹی ہال جہاں پہ ہر لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، ہر جہاں تک ممکن ہو سکے. جمعے کی نماز ہے یہاں پہ ہو گیا، سیٹرڈے کو جوئس کا ہے کمیونیکیشن، بڑا لوگ زیادہ آئیں گے، یہاں ہو گیا. اسی طرح سنڈے کو کرسچن کا. اور جب عید کا سما ہوتا ہے سال میں، یا کرسمس کے میں ان کا کرسمس ٹائم ہوتا ہے، وہ پورے ہال یوز کرے، انٹرفیتھ ڈائلاگ کرے. جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. قرآن میں سب کچھ بتایا ہوا ہے. تو تو ہمیں قرآن سے ہدایت لینی، قرآن کی کوئی آیت بتائے تو ڈر جائیں، اللہ سے خوف کریں. یہاں ہے نا، ایسا نہ مجھے آپ کی شکل نہیں بگڑنی چاہیے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے کی. دین مذہب مسلک فرقہ، اس کے بارے میں کیا ہے؟ دین صرف قرآن میں ہے. جو قرآن میں نہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے. وہ سب اپنے اپنے فرقے کی بنتا. فرقہ پرستی شرک ہے. قرآن میں طرح طرح مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ. ہمیں خود ڈھونڈنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو تو اپنے چہرے کو دھو لو، وضو تیمم سب طریقے دیے ہوئے. اور اگر پانی نہ ملے تو وہ حصہ جس کو دھوتے نہیں ہے اس کو مسا کر لیتے ہیں. اور جس حصے کو دھوتے ہیں وضو میں اس کا مسا کر لیتے ہیں اگر پانی نہ ملے یا بیمار ہو. اور جس حصے کا مسا کرتے ہیں وضو میں، مثال کے تو سر کا یا پیر کا، قرآن میں ہے آیت، آپ دیکھ لیا. تو پھر اس کو جو ہے ہم تیمم میں نہیں کرتے. تیمم میں منہ اور ہاتھ. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. عوام کو اٹھنا پڑتا ہے، نہیں تو پھر سونامی بھی آ سکتا ہے، طوفان نوح کی طرح کچھ اور زلزلے طوفان، پھر اس میں سارے پستے ہیں. نہیں، قوم کو اٹھنا پڑے گا. خاموشی بھی جرم ہے. خاموش نہ رہیں، اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، سچے لوگوں کا ساتھ دیں. بلا شبہ دین اللہ کے دین صرف اسلام ہے. اور وہ دین صرف قرآن میں ہے. قرآن سے ہٹے آپ اسلام سے ہٹ گئے. ڈنڈی مارنی، ملت ابراہیم کا اتباع کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو سسٹم چل رہا ہے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، پورا سسٹم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور وہ قرآن میں. شرک کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ شرک کو نہیں بخشے گا. شرک سے نکلیں، کوئی طرح کا شرک نہ ہو. جو یہ سب شرکیاں پکار ہیں، یہ شرکیوں سے، بدعت سے باہر نکلے، ورنہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا شرک ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ کسی اور کتاب کو ملانا، اس کو اہمیت دینا، وہ بھی شرک ہے. چیری پیکنگ کریں گے اپنی مدد سے. ایک لسٹ بنا لیں، قرآن میں ہے کہ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس میں سے آپ چیری پیکنگ کریں گے، یہ اس پہ عمل کریں گے، اس پہ نہیں عمل کریں گے، شرک ہو جائے گا. قرآن پہ شک کریں گے، شرک ہو جائے گا. بہت سارے خوب آپ کو پتہ نہیں ہے 50 وقت کی نمازیں 5 آنا جانا مذاق لگا رہا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن میں، قرآن میں سمپل ہے. ملت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے فالو ابراہیم، وے آف ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں نہیں تھے، صاحب بتا دیا اللہ نے. سسٹم وہیں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد بتایا کہ اس کو بناؤ، اس میں رکوع و سجود اور سجدہ کرنے کے والوں کے لیے صاف رکھو. سب چیزیں ہیں قرآن میں جو ہمارے لیے اہم ہے، جو جنت کے جانے کا راستہ ہے. لوگ اپنے علماء و درویشوں کو، مشائخ کو اپنا رب بنا رکھا ہے. کہیں تو قبر پرستی، مزار پرستی، انہیں پکارو تو تمہاری آواز ہی سنیں گے. اور سب سے خطرناک شرک ہے اپنی مرضی سے چیری پکنگ کر کے بس اس پہ عمل کرنا، اس پہ نہیں کرنا. یہ خطرناک ہے. اگر کفار صلح کی طرف جھکے تم بھی سنو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. تو جہاں جہاں پیس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں،
وہاں ہمارا ساتھ دینا ان کا فرض ہے، فرض عین ہے۔ HWPL ورلڈ پیس سمٹ یہ کرتے ہیں دنیا بھر میں، یہ انڈیا میں عبداللہ طارق صاحب لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر ہم اللہ کے کام پہ نہیں عمل کریں گے تو الٹا کر لو پلٹا کر لو، لاکھ تسبیح پڑھوا لو، سجدے کروا لو، طواف کروا لو، قرآن خوانی کروا لو، قرآن آیتیں لکھوا لو، قسمت نہیں بدلنی جب تک واپس نہ لوٹے قرآن پہ۔ قرآن پہ ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا، قرآن پہ آنا پڑے گا، قرآن کے احکامات پہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔